अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईसा नकवी। एनी वायलेशंस फ्रॉम इंडिया विल बी मेट विद स्ट्रॉन्ग रिस्पांस, वॉर्न सिक्योरिटी सोर्सेज कि इस दौरान कोई भी फुलझड़ी चलती है, कुछ भी होता है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वर्किंग बाउंड्री पर या इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो फिर मामला फिर छिड़ जाएगा। अब इसका इम्कान क्यों पैदा हो गया, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। मैं आपको सुनवाता हूँ कि ज़ाहिर है कि इंडिया इस वक्त अपनी फेस सेविंग के लिए भी बहुत सारे एफर्ट्स कर रहा है। वो अपने कोई डेलीगेशन जो है वो इंटरनेशनली भेजने की बात कर रहा है, और पहलगाम इंसिडेंट के हवाले से वो कह रहे हैं कि हमने पूरी दुनिया को बताना है। जो अक़वाम मुत्तहिदा के परमानेंट P5 ममालिक हैं, उनको एतमाद में लिया जाएगा। दीगर यूरोपियन कैपिटल्स, वेस्टर्न कैपिटल्स, वहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से उनको बताएंगे अपना मतम नज़र। अच्छा, इंडिया ये कर रहा है, लेकिन साथ में कुछ गुफ्तगू की है जयशंकर ने, और जयशंकर ने जो गुफ्तगू किया उसके फ़ौरन बाद इंडियन मीडिया ने जो कुछ रिपोर्ट करना शुरू किया है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि मामला इंडिया ने बिगाड़ने का फ़ैसला कर लिया है। सीज़ फायर अंडरस्टैंडिंग के साथ ये तय हुआ था। जो अनाउंसमेंट की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, यह बताया कि पाकिस्तान और इंडिया किसी तीसरे मुल्क में, किसी गैर जानिबदार मुल्क में एक न्यूट्रल वेन्यू पर बैठकर इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। कश्मीर पर बात होगी, इंडस वाटर ट्रीटी पानी के मामले पर बात होगी, डीएस्केलेशन पर बात होगी, सीज़ फायर को कंटिन्यू रखने पर बात होगी, और दोनों ममालिक के दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करने की बात होगी। अब ये तो कह दिया गया और पाकिस्तान ने इसको सेलिब्रेट भी करना शुरू कर दिया, लेकिन इंडिया की तरफ से क्या मैसेजिंग आती है, ये ज़रा सुने। इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस गुफ्तगू के होने के बाद, ये गुफ्तगू उन्होंने जुमे के दिन की, और फिर हफ्ते के दिन क्या रिपोर्ट हो रहा है कि इंडिया ने क्या काम शुरू कर दिया। पहले ज़रा सुने कि जयशंकर क्या कह रहे हैं। I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. Water issues have been raised. Again, you all know, and I re-emphasize, the Cabinet Committee on Security and the government, obviously, was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. यानी बड़ा वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा है कि इंडिया ज़ाहिर है कि अपने डोमेस्टिक प्रेशर की वजह से भी उनकी तरफ से ये सिग्नलिंग हो रही है। एक तो ये कि कश्मीर पर बात नहीं होगी, सिर्फ बात होगी तो टेररिज्म के ऊपर बात होगी, और उसमें भी पाकिस्तान को एक लिस्ट थमाई जाएगी इंडिया की तरफ से कि किनको वो दहशतगर्द समझते हैं, और इंडिया ये चाहता है कि उनको हैंड ओवर कर दिया जाए, विच मीन्स प्रैक्टिकली मीन्स इट्स अ नॉन स्टार्टर, कि ऐसा तो नहीं होने वाला कि आप अपनी मर्ज़ी की बात करना चाहते हैं ना, आप कश्मीर पर बात करना चाहते हैं। और फिर इन्होंने जो कहा है कि इंडस वाटर्स ट्रीटी जो है हैज़ बीन हेल्ड इन अबेयंस एंड विल कंटिन्यू टू बी हेल्ड इन अबेयंस। नाउ दैट इज़ द पॉइंट, मेरा ख्याल है कि जहाँ पर मामला जो है वो बिगड़ेगा और वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। एक न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश हो चुका है, मिसाइलों के हमले, ड्रोन अटैक्स एक दूसरे के ऊपर, और ये इतनी डेंजरस सिचुएशन है कि जिसमें इंडिया कुछ स्टेप्स उठा रहा है अपने अवाम को सेटिस्फाई करने के लिए। आरएसएस में जो आवाज़ें उठ रही हैं बीजेपी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, बीजेपी के रैंक्स में जो बातें हो रही हैं नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ और उनके मेन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके ख़िलाफ़, फिर उसको उन लोगों को एड्रेस करने के लिए, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, दीगर मामलात हों, तो उसके ऊपर एक मरतबा फिर इंडिया ने हार्ड लाइन लेना शुरू कर दी है। और दूसरी तरफ साथ में वो जिस तरीके से तुर्की के ऊपर कि तुर्की से तजारती ताल्लुकात डाउनग्रेड, तुर्की का बायकॉट करने की मुहिम चलाना, तुर्की अगर आमिर खान ने जाकर फ़िल्म की थी या तुर्क सदर के साथ या उनकी अहलिया के साथ कोई उनकी नशिस्त हुई थी, बातचीत हुई थी, डिनर किया था, उस पर उनको तनकीद का निशाना बनाना। जो तुर्क कंपनियां अगर किसी शोबे में इंडिया में काम कर रही हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है उसको रिवोक कर देना, उनको काम करने की इजाज़त ना देना, उनसे ताल्लुकात को डाउनग्रेड करना, ये वो सारे ऑप्टिक्स हैं जो इंडिया इस वक्त ले रहा है किसी तरीके से अपनी आवाम को
کو یہ بتائے کہ ہم جناب ہم نے جو سٹیپس اٹھائے ہیں اس سے ہم بدلہ لے رہے ہیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ جس جو ایگو ہے اس کا مساج ہو پائے گا اس ساری صورتحال میں. یہ گفتگو کرتے اور پھر جو ہے وہ ضمناً میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے کہ میں آؤں کہ اس کے بعد انڈیا نے کیا سٹیپس اٹھائے جس کی وجہ سے اب صورتحال خراب ہو سکتی ہے. جے شنکر جو ہیں انہوں نے ایک اور بڑی دلچسپ جو ہے وہ بات کی اور جس کے اوپر ان کا مذاق بھی اڑ رہا ہے، وہ بھی ذرا سن لیجئے. Because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. یعنی 1.5 ارب کی آبادی کا ملک انڈیا، اس کو یہ لگتا تھا، واقعی یہ گمان تھا، یہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم نے جیسے ہی یہ آپریشن شروع کیا ہم نے پاکستان کو میسج بھجوا دیا کہ ہم یہ آپریشن کر رہے ہیں اور اس میں ہم صرف ٹیررسٹ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائیں گے یا اس کو نشانہ بنا رہے ہیں، ہم آپ کی ملٹری کو ٹارگٹ نہیں کر رہے. تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ اس سارے معاملے سے باہر رہیں، خود کو دور رکھیں، یا آپ ہمارا ساتھ دیں اس سارے کام میں. اب یہ ظاہر ہے کہ وہ گفتگو ہے جس کے اوپر انڈیا میں بھی بہت جو سینئر لوگ ہیں وہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کسی سوورن ملک کے بارڈرز کے اندر آپ کوئی کارروائی کریں گے اور وہ ملک خاموش رہے گا، اس کی فوج خاموش رہے گی؟ نہیں رہی، اور ظاہر ہے کہ وہ معاملہ آپ نے دیکھا. ساتھ میں جب میں نے اس حوالے سے ہمارے کچھ سابق ڈپلومیٹس جو ڈیل کرتے رہے ہیں انڈیا کو، ان سے بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بات تو ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا ڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر دوبارہ اٹیک کرے گا. وہ ظاہر ہے کہ معاملہ جس طریقے سے ایسکلیٹ ہوتا ہے وہ بارڈرز پر یا لائن آف کنٹرول پر یا ورکنگ باؤنڈری پر خدا نخواستہ اگر گرم ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ سٹیج ضرور آ سکتی ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ انڈیا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں اعتبار سے پاکستان کو ہرٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، ڈپلومیٹکلی ہرٹ کرنے کی کوشش کرے گا. پاکستان میں پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں خطرہ بڑھ گیا، لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اسپیشل فوکس جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہزیمت، جو شرمندگی ان کو پاکستان ایئر فورس کے ہاتھوں اٹھانی پڑی ہے، جو ان کے جیٹس ڈاؤن ہوئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ماضی میں بھی کچھ حملے پاکستان میں ایسے ہوتے رہے کہ جس میں پاکستان میں کامرا ایئر بیس آپ کو یاد ہوگا، مہران بیس کراچی، پاکستان کی نیوی، پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کے وہ لڑاکا طیارے جو اس آپریشن میں استعمال ہوئے وہ جہاں جہاں موجود ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت انڈیا کی طرف سے اس کی توقع کی جا سکتی ہے. اور انڈیا کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ جس طریقے سے اس نے افغانستان کی، ایران کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا، جیسے وہاں پر ٹریننگ کیمپس موجود ہیں، جس طریقے سے ان کو وہاں پر اسلحہ فراہم کیا جاتا ہے، اکوپ کیا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے پھر ٹارگٹس جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں کروائے جا سکتے ہیں. ساتھ ہی جیسے ہی جے شنکر کی یہ گفتگو آئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو انڈین میڈیا ہے اس میں کچھ چیزیں رپورٹ ہونا شروع ہوئی ہیں. ایک تو خیر رائٹرز کی سٹوری ہے، وہ میں انشاءاللہ سیپریٹلی، کیونکہ وہ ایک بہت ہی جو ہے وہ ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر شاید اس طریقے سے بات نہیں ہو رہی پاکستان میں جیسے ہونی چاہیے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اکراس انڈین میڈیا، ہندوستان ٹائمز، انڈین ایکسپریس، ٹائمز آف انڈیا، تمام آپ اخبارات اٹھا لیں وہ ایک چیز رپورٹ کر رہے ہیں. وہ کیونکہ پاکستان میں تمام ان کا ایکسیس اس وقت موجود نہیں، تو گریٹر کشمیر نامی ویب سائٹ میرے پاس موجود ہے اور یہ جو خبر ہے یہ تمام انڈین میڈیا پر موجود ہے. گریٹر کشمیر میں یہ رپورٹ کیا گیا اور تمام انڈین میڈیا پر رپورٹ کیا گیا کہ انڈیا نے اب یہ فیصلہ کیا ہے، پلانز منتھلی فلشنگ آف سلال اینڈ باگلیار ڈیمز، ہالٹس ڈیٹا شیئرنگ ود پاکستان، کہ انڈیا نے اب یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ اپنے ڈیمز کی، ریزروائرز کی، جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس اس کے لگے ہوئے ہیں مقبوضہ جموں و کشمیر میں، جو ویسٹرن ریورز پر ہیں، جو سندھ پر، چناب پر اور جہلم کے اوپر اس نے اپنے پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں، جس میں کشن گنگا ڈیم ہے، جس میں سلال ہے، جس میں باگلیار 1 ہے، باگلیار 2 ہے، وولر ہے، ان کے اوپر انہوں نے منتھلی فلشنگ کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر اس کی ڈیٹا شیئرنگ پاکستان کے ساتھ نہیں کی جائے گی. میں ذرا یہ خبر آپ کے سامنے رکھ دوں اور آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا سیریس معاملہ آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے. خاص طور پر
ابھی تو یہ ظاہر ہے کہ ایک اور قسم کا بحران لے کر آئے گا، لیکن ستمبر اکتوبر میں اس کا مطلب ہے کہ اور قسم کا بحران ہے جس کا پاکستان کو سامنا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ سیز فائر زیادہ عرصہ تک شاید ہولڈ نہ ہو پائے اگر انڈیا ان حرکتوں سے باز نہ آیا۔ ایز این امیڈیٹ اسٹیپ انڈیا ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹاپ شیئرنگ ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا ود پاکستان اینڈ ول نو لانگر نوٹیفائی اٹ اباؤٹ ریزروائر فلشنگ آپریشنز۔ اب ریزروائر فلشنگ کا پروسیس میں پہلے بھی بڑا تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، بٹ کوئکلی میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ڈیم ہے، کوئی بھی ریزروائر ہے، کسی بھی قسم کا جہاں پر پانی کو روکا جاتا ہے، پانی کا فلو جو ہے وہ اپنے ساتھ جو دریا بہتے ہیں، وہ جب گلیشیئرز پگھلتے ہیں، کیچمنٹ ایریا میں بارش ہوتی ہے تو پانی کے ساتھ مٹی آتی ہے، بھل آتا ہے، ریت آتی ہے، مختلف قسم کے جو ہے وہ ذرات تیرتے ہوئے آتے ہیں، اور جب اس کے آگے ایک بند موجود ہوتا ہے، جب پانی کو روکا جاتا ہے تو وہ بھاری پارٹیکلز نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو سیڈیمنٹس کہا جاتا ہے، تلچھٹ ہے، وہ آہستہ آہستہ نیچے سے ڈیم کا لیول جو ہے وہ بلند کرتی جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے اگر آپ ایک مٹکے میں چونا ڈالیں اور چونا ڈال کر اس میں پانی مکس کریں اور اس کو ہلا دیں، کچھ وقت کے لیے تو وہ پورا دودھیا رنگ کا جو ہے وہ ایک محلول نظر آئے گا، لیکن کچھ وقت کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد آہستہ آہستہ اوپر پانی رہ جائے گا، اوپر کی سطح کے اوپر پانی ہوگا، اس کے اوپر ایک سکری جو ہے وہ موجود ہوگی، اور بالکل اس کی جو باٹم ہے، جو اس کا پیندہ ہے، اس میں وہ جو چونا ہے، جو لائم ہے، وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ڈیمز میں بھی ہوتا ہے۔ اب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو انڈس واٹر ٹریٹی موجود ہے، اس کے مطابق یہ طے ہے کہ پیک مونسون سیزن میں جو سیڈیمنٹس ہیں، جو تلچھٹ ہے، جو فلشنگ کا پروسیس ہے، وہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی پاکستان کو انفارم کرنا ہے کہ ہم ڈیم کے جو یا اپنے جو واٹر ریزروائر ہے، اس کے جو لوئسٹ ٹنلز ہیں، وہاں پر ایک پریشر بنا کر اس کو ریلیز کرنے لگے ہیں، اور ساری تلچھٹ، ساری سیڈیمنٹس جو ہیں وہ اب آپ کی طرف آنے لگیں، اور پانی بہت اضافی آئے گا۔ اور جب وہ پانی اضافی آتا ہے، اس کے بعد ڈیم میں اتنی گنجائش یا واٹر ریزروائر میں اتنی گنجائش بن جاتی ہے کہ 5 دن، 6 دن، 7 دن دوبارہ پانی وہ روک سکتا ہے۔ اب منتھلی فلشنگ کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1 وہ پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے کہ کب وہ یہ فلشنگ کرنے جا رہے ہیں، تو ایک دم سے کسی بھی وقت سیلابی کیفیت کا سامنا پاکستان کے ویسٹرن ریورز پر ہوگا، خاص طور پر وہ وقت جب پانی ان ابنڈنس موجود ہے، گلیشیئرز پگھلنا شروع ہو چکے ہیں، کیچمنٹ ایریاز میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، بہت جلد پری مونسون اور پھر مونسون، پیک مونسون کا وقت ہوگا۔ اس وقت اگر فلشنگ کا پروسیس کیا جاتا ہے، ڈیمز کو اس طریقے سے خالی کیا جاتا ہے، تو وہ فلیش فلڈنگ کا اور ایک دم سے پاکستان کے دریاؤں میں طغیانی سیلابی کیفیت وہ موجود ہوگی۔ دیٹس نمبر 1۔ نمبر 2، جیسے ہی انڈیا یہ پروسیس کرے گا، اس کے بعد 5، 6 دن، 7 دن پاکستان کا پانی روکنے کی اس کے پاس کیپیسٹی موجود ہوگی۔ اگرچہ ادروائز آپ دیکھیں تو انڈیا تقریباً 95% پانی جو ہے اس کو پاکستان پر چھوڑنا مجبوری ہے ان 3 دریاؤں کا، اس کے پاس ایسا کوئی ریزروائر یا طریقہ کار موجود نہیں ہے کہ پاکستان کا وہ پانی روک سکے، لیکن اس پروسیس کے ذریعے ہر مہینے 5، 6 دن، 7 دن ایسے ہیں کہ جس میں وہ دریاؤں کا پانی تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا، اور خاص طور پر اگر وہ بوائی کے وقت پہ ہوتا ہے اور اگر کوئی فصل 5، 6 دن، 7 دن لیٹ ہوتی ہے، اس کا کتنا بڑا امپیکٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے فصلوں کے اوپر، کراپس کے اوپر، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو انڈیا نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرے گا اور ڈیٹا بھی پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا۔ یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ یہ جو سیز فائر ہے، یہ سیز فائر، اس کا گارنٹر چاہے امریکہ بہادر ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن انڈیا اب اپنے ڈومیسٹک پریشرز کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے یہ جو سٹیپس اٹھا رہا ہے، ان میں بھرپور پوٹینشیل موجود ہے کہ لائن آف کنٹرول پر اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو انٹرنیشنل بارڈر ہے، وہاں پر ابھی گارڈ نہ تو لوور کیا جا سکتا ہے، نہ مورچوں کو خالی چھوڑا جا سکتا ہے، نہ صرف آپ اس جشن کی موڈ میں رہ سکتے ہیں۔ یہ جو پریپیئرڈنس، الرٹنس کا لیول ہے، اس کو جاری رکھنا پڑے گا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے جو سفراء، جو پاکستان کے ڈپلومیٹ، سفارتکار ماضی میں انڈیا کو ڈیل کرتے رہے ہیں، وہ خبردار کر رہے ہیں کہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ انڈیا سے ابھی اس وقت یہ توقع بھرپور طریقے سے کی جا سکتی ہے کہ وہ یہ کام کرے گا، اور اگر پانی کی چھیڑ چھاڑ بھی جاری رہتی ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ اگلی جنگ کا سائرن ہے اور پاکستان کی لائف لائن ہے۔ پاکستان کو اس کا دفاع کرنا ہوگا اور انڈیا کو مجبور کرنا ہوگا کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر واپس آئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ ایسی تفصیلات رکھوں گا جو منصوبہ انڈیا میں اس وقت بن رہا ہے، وہ منصوبہ کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔